الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو ہر بڑی چھوٹی تعریف کا حقدار ہے، وہ تعریف ارادے کے ہو بغیر ارادے کے ہو جان بوجھ کر ہو بھول کے ہو، ہر قسم کی تعریف میرے اللہ کے لیے۔ دنیا میں جتنی آج تک تعریف میرے اللہ کی گئی کسی کی نہیں کی گئی، اور قیامت تک جتنی کی جائے گی کسی کی نہیں کی جائے گی۔ کروڑوں فرشتے ایسے ہیں جب سے بنے سجدے میں پڑے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کروڑوں فرشتے ہیں جب سے بنے ہیں کھڑے ہو کر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو رکوع میں ہیں اللہ کی تعریف میں جب سے بنے ہیں کھڑے ہیں۔ جتنے انبیاء آئے جتنے اولیاء آئے سب نے اللہ کی تعریف کی، اس لیے ہر قسم کی تعریف کا حقدار زور سے کہو اللہ۔ لا تعداد بے حساب ان گن درختوں کے پتوں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذروں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، جن پر اللہ بھی سلام کہتا ہے، جن پر اللہ کے فرشتے بھی سلام کہتے ہیں، اور دنیا میں جتنا درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جائے گا، اتنا کسی اور پر درود و سلام نہیں پڑھا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ لاکھوں کروڑوں دعائیں علماء اولیاء کے لیے۔
जिन्होंने फांसी के तख्तों को तो कबूल किया, वतन से बेवतनी की सज़ा को कबूल किया, भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन पूरा पूरा दीन हम तक पहुँचाया। अल्लाह पाक उन उलमा की कब्रों पर रहमतें फरमाए और इस पूरे पूरे दीन पर अल्लाह पाक हमारे लिए चलना आसान फरमाए। मेरे दोस्तों, कुरान भी कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे इस्लाम के अंदर आ जाओ। ये आधे तीतर आधे बटेर अल्लाह को अच्छे नहीं लगते, पूरे पूरे दीन में आ जाओ। अगर किसी की ज़िंदगी में दीन है, घर में दीन नहीं, घर में दीन है, दुकान में दीन नहीं, दुकान में दीन है, शादी ब्याह में दीन नहीं, शादी ब्याह में दीन है, मौत जनाजे में दीन नहीं, मौत जनाजे में दीन है लेकिन यारी दोस्ती में दीन नहीं, याद रखो अल्लाह पाक को ऐसा दीनदार बंदा नहीं चाहिए। अल्लाह को चाहिए कि उसकी हर एक चीज़ के अंदर पूरा पूरा दीन। शरीयत ने सिर्फ हमारे ऊपर नमाज को फ़र्ज़ नहीं किया। मैंने शायद पहले भी कई बार आपसे कहा हो कि हमारा जो दीन है ये 25% इस दीन का हिस्सा सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात है, सिर्फ 25%। 75% दीन जो है वो हमारे मुआमलात से ताल्लुक़ रखता है। सिर्फ 75% दीन जो है ये नमाज, रोज़े का नाम है। अब नमाज रोज़ा तो हम सारे करते हैं, हज ज़कात भी करते हैं, इसका मतलब है 25% है, और जो 75% है मुआमलात हैं, लेन देन है, शादी ब्याह है, कारोबार है, औलाद है, ख़ानदान है, उठना बैठना है, ये 75% है। और इस 75% में हम सारे के सारे कमज़ोर। नमाज़ों पे ज़ोर है, ठीक है, अल्लाह कबूल कर ले। दाढ़ी टोपी पे ज़ोर है, ठीक है, अल्लाह कबूल कर ले, ये भी दीन है, ये दीन के हिस्से हैं। लेकिन मुआमलात जो असल दीन है, नमाज एक ही बार फ़र्ज़ हो गई, ज़कात एक ही बार फ़र्ज़ हो गई, हज रमज़ान एक ही बार फ़र्ज़ हो गया, बाकी मुआमलात का दीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे 23 साल में नाजिल होता रहा। दुआ किया करो कि अल्लाह 25% भी हमें नसीब कर दे, 75% भी हमें नसीब कर दे। ठीक है, कमज़ोर हैं, लेकिन दुआ तो मांग सकते हैं, मेहनत और कोशिश तो कर सकते हैं कि जितना चल लें अल्लाह पाक हमारे लिए दीन पे चलना आसान फरमाए। अरसे से एक मौजू मेरा आप हजरात के सामने चल रहा था कि अल्लाह हम सब का खात्मा ईमान पे कर दे, अल्लाह हम सब को मरते वक़्त कलमा नसीब कर दे। आपको याद होगा, लेकिन दरमियान में रबीउल अव्वल का महीना आया तो आप हजरात की तबीयत को देखते हुए, आपकी चाहत और मोहब्बतों को देखते हुए मैंने मुनासिब समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी मेरे ऊपर फतवे लगाने शुरू कर दें कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को तो बयान करते ही नहीं। सारी दुनिया रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के तज़किरे और किस्से बयान करती है। आप जबकि मैंने गुज़श्ता जुमा भी आपसे कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि इतना तो आप का दिल और ईमान गवाही देगा कि मेरा कोई जुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र से खाली नहीं होता। कुरान सारे का सारा मेरे नबी की मीलाद है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मेरे नबी की ज़िंदगी है। मैं हर जुमे आपको कुरान सुनाता, बाहर में कभी गया नहीं और ना मुझे कुछ और आता है। अक्सर कई दोस्त मुझसे पूछते भी रहते हैं कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, तो मेरे दोस्तों मैं आपसे भी कई बार कह चुका हूँ, आज भी कह देता हूँ, मैं तो सिर्फ अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। कुरान का हर वर्का
ہر ورقے کی ہر آیت اور ہر آیت کی ہر سطر، ہر لین اور ہر سطر کا ہر حرف اور جملہ میرے پاک نبی کی شان کو بیان کرتا۔ یہ مدرسے بھی میرے پاک نبی کی شان ہیں۔ یہ جو ہم قرآن کا سبق دیتے ہیں یہ بھی میرے نبی کی عزت و عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ حضرات کے طبیعات کو دیکھتے ہوئے میں کوشش کرتا ہوں کہ موقع بموقع موقع کی مناسبت سے بھی بات آپ حضرات کے سامنے کر دی جائے۔ جو ایک بات میری چل رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے صرف نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجے۔ ایک بات ہمیشہ پہلی سے میری اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کل جہان کا محبوب بنا کے بھیجا، صرف نبی اور رسول نہیں بنا کے بھیجا، کل جہان کا محبوب بنا کے بھیجا۔ محبت کی ابتدا بھی میرے نبی سے ہوتی ہے، محبت کی انتہا بھی میرے نبی سے ہوتی ہے۔ جو نبی کو نہیں جانتا وہ محبت کو نہیں جانتا، اور جو محبت کو نہیں جانتا وہ نبی کو نہیں جانتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ محمد میں بھی میم ہے، محبت میں بھی میم ہے۔ نام بھی میم سے شروع ہوتا ہے اور محبت بھی میم سے شروع ہوتی ہے۔ ابتدا محبت کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہوتی ہے، اور انتہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ پاک محبت کی کرتا ہے۔ کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی کچھ بھی پڑھا ہوا نہ ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی سائنسدان ہو، کوئی انجینئر ہو، جوان ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، استاد ہو، واعظ ہو، امام و خطیب ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، مجاہد ہو، سیر و سیاحت کرنے والا ہو، موچی ہو، درزی ہو، بال کاٹنے والا ہو، دودھ بکریوں کا دوہنے والا ہو، ہر ایک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تعلیم، محبت، اخلاق، معاملات اور پورے کا پورا دین چھپا ہوا نظر آتا ہے، ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی نبی کے دروازے پہ لینے والا ہو۔ کوئی جرنیل، میرا مطالعہ جو کہتا ہے، اس وقت تک مکمل جرنیل نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ پڑھے۔ اس لیے کہ آج کے جتنے جرنیل ہیں یہ اسلحے کے زور پر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جرنیل ہیں کہ جن کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا، صرف پیار اور محبت کا اسلحہ تھا۔ تاریخ اسلام میں جو جنگیں ہیں، ایک کا نام غزوہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، اور عام جنگیں ہیں ان کا نام جہاد ہوتا ہے، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جن کو سرایا کہا جاتا ہے۔ یہ تین قسم کی ہوتی۔ غزوات جمع ہے غزوے کی۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف فرما ہوئے۔ ایسے غزوات کی تعداد
اسلامی تاریخ میں 29 یا 30 ملتی ہیں، جن میں خود بنفس نفیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہی فرمائی۔ سرایا ان لڑائیوں اور ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو ہوئی تو حضور کے حکم سے، آپ خود تشریف نہیں لے گئے، لیکن جہاد وہ بھی ہے۔ یا بعض لڑائیاں جہاد کے نام پہ جو چلتی ہیں وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے ادوار میں ہوئی۔ پہلی جو دونوں قسمیں ہیں، دونوں طرف سے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی، مسلمانوں کے بھی اور دشمنوں کے بھی، 1060 یا 70 آدمی 29 یا 30 جنگوں میں شہید ہوتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، 30 جنگوں میں۔ آج ایک ایک جنگ میں لاکھوں آدمی مارا جاتا ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار میں صرف جاپان پہ ہونے والی ایٹمی بمباری میں لاکھوں آدمی اس دنیا سے چلا گیا، لاکھوں آدمی۔ اور ابھی یہ کل کی بات ہے، افغانستان یا عراق کی جنگیں، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جنگوں میں کم از کم 25 لاکھ آدمی عراق اور افغانستان کی جنگ میں مارا گیا۔ اور آپ کے اور میرے ملک میں تو میرا خیال ہے ہم گن بھی نہیں سکتے کہ ایک مہینے میں، ایک ہفتے میں کتنا آدمی ہمارے بموں کا نشانہ بن جاتا۔ پرانی جنگوں کو چھوڑ دیجئے، پہلی ورلڈ وار اور دوسری ورلڈ وار، جو پہلی عالمی جنگ ہوئی اور دوسری ہوئی، میرا خیال ہو سکتا ہے آپ میں سے تو کسی کو پتہ بھی نہ ہو کہ پہلی جنگ کب ہوئی ہے دنیا کی سب سے بڑی، اور دوسری جنگ دنیا کی عالمی جسے کہا جاتا ہے وہ کب ہوئی۔ 30 سے 40 لاکھ آدمی ایک ایک جنگ میں مارا گیا، اور اللہ کی شان ہے کہ یہ جنگیں لڑنے والے، مارنے والے، ہیومن رائٹس کا سب سے زیادہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ انسانوں کو ہم نے جینا سکھایا ہے۔ اور 30 جنگوں میں اپنے بھی اور دشمن کے بھی اگر 1000 یا 60 یا 70 آدمی مارا گیا ہے تو یہی انسانوں کی خدمت کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ نبی نے تلوار سے لوگوں کو مارا، جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا۔ اور پھر اللہ کی شان یہ ہے، میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان 30 جنگوں میں تاریخ کا کوئی ورق اور تاریخ کی کوئی سطر یہ نہیں بتاتی کہ کوئی ایک آدمی بھی کبھی نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا، کوئی ایک آدمی بھی نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ بلکہ علماء نے اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں شمار کیا۔ توجہ رکھنا ذرا، فرمایا گیا جو نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور جس نے نبی کو مارا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی، یہ حدیث ہے۔ جو نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا یا جس نے نبی کو مارا اس کی کبھی بھی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کبھی میرے ہاتھوں سے مرنے کی وجہ سے کبھی بھی بخشا نہ جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، کبھی کسی کو نہیں مارا۔ بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ قتل تو بڑی دور کی بات ہے، اگر میں نے کبھی کسی کو تھپڑ بھی مارا ہو، میں نے کبھی کسی کو کوئی ہلکا سا ڈنڈا بھی مارا ہو، تو مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے بدلہ لے لو۔ بڑی بات ہے۔ سارے صحابہ چپ ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے کبھی کسی پر زیادتی کی ہو تو بدلہ لے لو۔ ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا اللہ کے رسول آپ نے مجھے مارا تھا، وہ فلانے جہاد کے موقع پر جب آپ صفوں کو درست کر رہے تھے، میں صف میں ذرا ٹیڑھا کھڑا تھا تو آپ نے آ کر مجھے ڈنڈی سے مار کر میری صف میں مجھے سیدھا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اگر میں نے مارا تھا تو بدلہ لے لو۔ تھوڑا سا سوچئے صحابہ کرام جو دوسرے تھے ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، ابو بکر صدیق بھی ہوں گے، عمر فاروق بھی ہوں گے، عثمان و علی بھی، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا نہیں، خاموش ہو جاؤ، ہم نے اس کا دینا ہے، اگر ہم نے مارا ہے تو بدلہ لینے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مار لو بھائی، اپنی ڈنڈی لاٹھی ہاتھ میں دے دی، کہا جیسے میں نے مارا تھا ویسے مار لو۔ وہ عرض کرتا اللہ کے رسول اس وقت میری قمیض اتری ہوئی تھی، آپ نے تو قمیض مبارک پہنی ہوئی ہے، تو بدلہ تو نہ ہوا، قمیض اتاریے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض کو اتارا۔ تھوڑی سی اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ نے اور میں نے مرنا ہے۔ اگر یہ ہم نے کسی پر ظلم و ستم کیے ہوئے قبر میں ساتھ لے گئے اور وہاں بدلہ دینا پڑ گیا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا اس موضوع پہ سوچئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قیامت کے دن دینے پڑ جائیں، اور دینا ہوگا، یاد رکھیے۔ یہی وہ معاملات ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک قیامت کے دن وہ بندہ معاف نہیں کرے، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو حدیث میں فرمایا گیا میری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب میری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اب کیا ہوگا؟ فرمایا گیا پھر اس کے گناہ تجھے دے دیے جائیں گے۔ ہاں ایک مسئلہ چھوٹا سا ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھی جو سیدھا جنت میں جاتا ہے، کہو بے شک، ہمارا ایمان ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پہلے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی شہید کو قرآن کہتا ہے وہ قبر میں زندہ ہے، تمہیں مردہ کہنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہر ایک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے غسل دے کر کفن پہنا کر بھیجو، اور شہید کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسی بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہمارے دربار میں آنے دو۔ فرمایا یہ شہید بھی سیدھا جنت میں جانے والا، اگر اس کے ذمے بھی کسی کی ایسی چیزیں ہوئیں تو روک لیا جائے گا، کہا جائے گا پہلے اس کو دو۔ ہاں وہ شہید، ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جو پانی میں، سمندر میں جنگ لڑ رہا، جس بیچارے کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، چھپنے کا راستہ بھی نہیں، چھپتا ہے تو مرتا ہے، اٹھتا ہے تو مرتا ہے، کوئی راستہ نہیں اس کے پاس۔ صحرا میں لڑنے والا بھاگ بھی سکتا، جنگلوں میں لڑنے والا بھاگ بھی سکتا، چٹیل میدانوں میں لڑنے والا بھاگ بھی سکتا، مورچے بھی کھود سکتا ہے جہاں اپنے آپ کو بچا لے،
پانی میں لڑنے والا اپنے آپ کو کہیں چھپا نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اگر وہ پانی میں لڑتا ہوا شہید ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذمے اگر کسی بندے پر زیادتی ہوگی، کسی کا حق ہوگا، کسی کی گالی گلوچ ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ حقدار سے کہے گا تو مجھ سے لے لے، اس کو چھوڑ دے، میں دیتا ہوں، اور میں جتنا تجھے دوں گا وہ تیرے رحم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، مجھ سے لے لے۔ وہ حقدار اس دن کہے گا اللہ مجھے قبول ہے۔ پانی میں لڑنے والے کو اللہ کہے گا سیدھا جنت میں چلا جا، جو شہید ہو جاتا ہے، ورنہ شہید کو بھی معافی نہیں۔ شہید کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، وہ پہلے جنت میں۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کی زندگی صرف آپ کو جلوس نکالنے سے سمجھ نہیں آ سکتی، میں یہی رونا رویا کرتا ہوں۔ صرف جھنڈے پکڑنے سے نہیں آ سکتی، سارے جہانوں سے پیارا میرا نبی صرف نعرے لگانے سے نہیں آ سکتی۔ یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر سے نکل کر اس پورے دین کو اپنانا ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی صرف میرے لیے نہیں، یاد رکھیے گا۔ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہو چکے، میں آپ سے پوچھوں اس دنیا میں کون سی شخصیت ایسی ہے جو آپ کا آئیڈیل ہے؟ تو مسلم لیگ والا کہے گا نواز شریف، رشوت خور حرام خور کہے گا آصف زرداری، کسی اسپورٹس مین سے پوچھئے گا تو وہ کہے گا عمران خان، اگر آپ کسی مولوی سے پوچھیں تو وہ کہے گا مولوی فضل الرحمان، کسی تبلیغ والے بھائی سے پوچھے تو وہ کہے گا مولوی طارق جمیل، کسی قرآن کے حافظ قاری سے پوچھو تو وہ کہے گا قاری عبد الباسط، اور آج کل کا ایک مداری نکلا ہوا ہے، کسی اور سے پوچھو وہ کہے گا مداری، خود کنٹینر میں بیٹھا رہا، دنیا کو سردی میں مار دیا۔ یہ میرا آئیڈیل ہے۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ ہر بڑا چھوٹا ادنا اعلیٰ امیر غریب عالم فاضل ان پڑھ پڑھا ہوا امام مقتدی پیر مرید کلمہ پڑھنے والا ہے، اگر میں اس سے پوچھوں تیری زندگی کا آئیڈیل کون ہے تو وہ کہے محمد الرسول اللہ۔ ارے میں کسی اور کی طرف دیکھوں کیوں؟ میں کسی اور کی طرف دیکھوں کیوں؟ وہ آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہیں کہ کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی تو ایک دن لے جا رہا ہے تو راستے میں اس کی تعریفیں کرتا جا رہا ہے، تو ایسی تو ایسی، تو کہے تو آسمان سے تارے بھی توڑ کے تیرے لیے لے آؤں۔ تو لڑکی نے امتحان لینے کے لیے وہ میرے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، تو عاشق دیوانے نے اس کو چھوڑ کر پیچھے جو دیکھنا شروع کیا کہ شاید پیچھے آ رہی ہے کو دیکھ لوں، اس نے جوتی اتاری تو سر میں مار مار کے گنجا کیا، کہا بے ایمان ابھی تو میری تعریفیں کر رہا تھا، صرف میں نے اتنا نام لیا کہ میرے پیچھے میری بہن آ رہی ہے تو دیکھنا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے محبت کچی ہے۔ اگر نبی سے محبت کرتے ہو تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنا یہ محبت کرنے والے کا طریقہ نہیں، وہ تو نقلی محبت کرنے والا ہے۔
پھر دعویٰ ہی غلط ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے پھرتے بچوں کو بھی کہیے۔ آج دکھ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے سامنے گھر میں بھی بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر کہتے ہیں مجھے شاہ رخ خان بڑا اچھا لگتا ہے، مجھے سلمان خان اچھا لگتا ہے، مجھے فلانا اچھا لگتا ہے۔ ہائے کاش اگر مسلمان اپنے بچے کو بھی یہی کہتا کہ مجھے محمد الرسول اللہ اچھا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں یہ کہتی کہ مجھے فاطمہ اچھی لگتی ہے، ماں یہ کہتی ہوئی نظر آتی کہ مجھے عائشہ اور ختیجہ اچھی لگتی ہے، پھر یہ رونے نہ ہوتے ہمارے جو آج ہم اولاد کے لیے روتے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بیٹھیے ایمان سے، جنت بن جائے گی آپ کی۔ آپ کو اس دنیا میں سب سے اچھا اور پیارا کون لگتا ہے؟ نہیں ڈھیلے نہیں بولو، ڈھیلے نہیں بولو، زور سے بولو، کیوں ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے ہمیں؟ اللہ کہتا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں اللہ سے پوچھوں اللہ تجھے کون اچھا لگتا ہے؟ اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے۔ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد تجھے کون اچھا لگتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں والذین معہو، جو میرے محمد کے ساتھی ہیں، محمد کے بعد مجھے سب سے اچھے لگتے ہیں۔ آئے میں نے اللہ سے پوچھا اللہ ہر چیز کو بنانے والا تو، خالق تو، کہو بے شک مالک تو کہے کن فیکون، ہر چیز ہو جاتی۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں شہر دنیا میں آباد، اللہ میاں تجھے کون سا شہر اچھا لگتا ہے؟ اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ او میاں تمہیں امریکہ اچھا لگتا ہوگا، تمہیں لندن اچھا لگتا ہوگا، تمہیں ہانگ کانگ اچھا لگتا ہوگا، تمہیں اسلام آباد لاہور کراچی اچھے لگتے ہوں گے، اللہ کہتے ہیں مجھے مکہ اور مدینہ اچھا لگتا ہے۔ آئے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، فلک بولا آسمان بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ طور ہے، مکہ ہے، مدینہ۔ اللہ میاں سن لیا مان لیا تجھے شہر مکہ اچھا لگتا ہے، اچھا یہ بتا وہ کون سا شہر جس شہر کی گلیاں تجھے اچھی لگتی ہیں، بازار اچھے لگتے ہیں؟ کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہیں شہر کی قسم، کہیں شہر کی گلیوں کی قسم۔ تمہیں سب سے اچھا کون لگتا ہے؟ بولو بولو نا، نہ اے درویک نہ اے درویک۔ یہی میرے ایمان اور ختم نبوت کی دلیل بھی ہے۔ جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اب مجھے موسیٰ کے کلمے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے عیسیٰ کے کلمے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے ابراہیم کے کلمے کی بھی ضرورت نہیں، مجھے اسماعیل کے کلمے کی بھی ضرورت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں آئے، کو گتے کے ٹکڑے تھے، گتوں پہ تورات لکھی ہوئی تھی،
کیا لکھا ہوا تھا؟ پاک نبی کی نظر پڑ گئی، پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ کہا آقا تورات ہے۔ میرے نبی کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا، لال جس طرح انگارہ ہوتا۔ اچھا وہ سمجھنے والے بھی سمجھ جاتے تھے۔ یہ جو میرے نبی کے یار تھے نا، کہو سبحان اللہ، زور سے بولو، وہ ایسے تھے آنکھ کو بھی سمجھ جاتے تھے، نبی کے رنگ کو بھی سمجھ جاتے تھے، نبی کی پسند کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ اگلی بات بعد میں ہوتی تھی، پہلے سمجھ جاتے تھے۔ گتے کو رکھا، کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پہ راضی، میں قرآن پہ راضی، میں محمد مصطفیٰ پہ راضی، قربان جاؤں آقا۔ میں قرآن چھوڑ کے نہیں پڑھ رہا تھا اس تورات کو، بلکہ کوئی بات تھی جو میں دیکھ رہا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جب میرے سے محبت کرنی ہے اب میرے سوا کہیں آنکھ نہیں اٹھانی، جب قرآن پڑھنا ہے تو قرآن چھوڑ کر پھر تورات اور انجیل نہیں پڑھنی۔ اب قرآن پڑھنا ہے، بات آئی تو ہانگ کانگ والوں ہاتھ جوڑ کے میں تمہیں کہتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے آدم سے بھی پہلے بنایا، کہو بے شک۔ حضور فرماتے ہیں آدم ابھی گارے میں تھے، اللہ پاک نے ختم نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا تھا۔ آدم علیہ السلام بنے، جنت میں بنائے گئے۔ کہاں بنائے گئے؟ اور ایک بات تمہیں بتاتا چلوں اپنے ایمان اور عقیدے کی، لوگ تو کہتے ہیں یہ نبیوں کا گستاخ ہے، نبیوں کو نہیں مانتا۔ اللہ کی قسم ہے تیرے میرے بنانے میں اللہ پاک 99% حصہ مٹی کا ڈالتے ہیں، اس زمین والی۔ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارةً اخری۔ جہاں بھی کسی بندے کی قبر بنتی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ اس کو بناتے وقت مٹی وہیں کی لیتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہانگ کانگ والوں سنت ہے، قبروں پہ جاتے ہو جایا کرو، جب کسی میت کو دفن کرتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹی سارے ڈالے کرو، اور مٹی کو ڈالتے وقت پڑھا کرو منہا خلقناکم، پڑھ لو، وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں ہم نے تمہیں لوٹا دیا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، پھر ایک دن آئے گا اسی مٹی سے ہم تمہیں نکال کے کھڑا کر دیں گے۔ ایک فیصد 99% مٹی قبر کی جگہ کی تیرے میرے بناتے وقت، 1% مٹی جس بندے کو اللہ کلمہ نصیب کرتا ہے 1% مٹی جنت کی گارے میں ملائی جاتی ہے۔ کتنی؟ اور آگے سنو، جب میرا اللہ کسی نبی کو بناتا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ پاک 99% مٹی نبی کو بناتے وقت جنت کی لیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میری قبر کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا، اللہ نے اسی مٹی سے مجھے بنایا اور اللہ نے اسی مٹی میں مجھے واپس بھیج دیا۔ 1% مٹی، یا بعض علماء کہتے ہیں 75% جنت کی مٹی اور 25% اللہ پاک نبی کے وجود کو بناتے وقت اس زمین کی لیتا ہے، اس لیے کہ نبی ہوتا تو اسی زمین کا ہے نا۔
آدم علیہ السلام کو بنایا کہاں؟ زور سے بولو، جنت میں۔ آدم علیہ السلام بن گئے، جنت کی سیر کرنے نکلے، درختوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کے گیٹوں کو دیکھا، جنت کے پتھروں کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا۔ یہ روایت قرآن کی نہیں، یہ روایت بخاری کی نہیں، مسلم کی نہیں، ترمذی کی نہیں، ابو داود کی نہیں، ابن ماجہ کی نہیں، نسائی کی نہیں، موطا امام محمد کی نہیں، موطا امام مالک کی نہیں، کسی حدیث کی کتاب نہیں، یہ روایت تورات کے اندر آتی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں گھومے پھرے، ہر درخت پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھ دیکھ کے جنت کے درختوں کو، دروازوں کو شام ہو گئی۔ شام کے وقت آدم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ میاں لا الہ الا اللہ تو سمجھ آ گئی، تیرے سوا معبود کوئی نہیں، یہ محمد الرسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آئے، یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کو بتایا گیا آدم یہ میرا محبوب ہے، زور سے کہو صلی اللہ، یہ میرا محبوب ہے، تیرے بنانے سے بھی پہلے جس کے سر پہ میں نبوت کا تاج رکھ چکا، آئے گا تیری اولاد میں، سب سے بعد میں آئے گا۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں اس کو دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا؟ اللہ فرماتے ہیں تو پہلے گزر جائے گا، یہ تیرے بعد آئے گا لاکھوں سال۔ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کہو نا سبحان اللہ، کہو زور سے، اللہ قادر تو ہے نا، زور سے بولو اللہ قادر تو ہے نا، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں تجھے دکھاؤں گا، صبر نہیں آیا۔ ایمان سے سوچ، تو دفتر میں بیٹھا ہو، بڑی اہم میٹنگ میں کروڑوں ڈالر کی تیری میٹنگ ڈیل ہو رہی ہو، اتنے میں فون آ جائے وہ تیری بیگم جو ہسپتال میں ڈیلیوری کے لیے داخل تھی، تیرے گھر بیٹا ہوا۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو بیٹھے گا آرام سے، ہر ڈیل ختم کر کے بھاگنا چاہے گا جا کر میں اپنے نور نظر کو آنکھوں سے دیکھوں، کہ دیر سے جائے گا؟ کہو نا بھائی، اگر سکا باپ ہے تو بھاگے گا نا، ہر چیز بھولے گا۔ وہ لندن بیٹھا، فون آ گیا بیٹا ہوا، فوراً فلائٹ لے گا، چاہے 12,000 کی ٹکٹ لینی پڑے، اپنے بیٹے کو تو دیکھو۔ ابھی راستے میں ہوگا، گھر والوں نے کہا بھی نہیں ہوگا، مولوی صاحب کو فون کرے گا، مولوی جی گھر بیٹا ہوا، کان میں اذان کہہ دو، کتنی فکر ہوتی۔ آدم علیہ السلام بھی ابا اللہ میں اپنے اس بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا دکھا دوں گا، صبر نہیں آیا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا جو دکھا دوں گا، اللہ کب دکھائے گا؟ فرمایا ایک رات آئے گی معراج کی ہوگی، میرا محبوب آسمانوں پہ آئے گا، تجھے قبر سے زندہ کھڑا کر کے صرف دیکھے نماز بھی پڑھا دوں گا۔ کہو نا سبحان اللہ، کہو زور، نماز بھی پڑھا دوں گا۔ کہا اللہ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، کب آئے گا وہ دن، کب آئے گی وہ رات معراج کی؟ میں تو ابھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ روایت کہاں؟ تورات میں۔ آدم علیہ السلام نے جب زور کیا، اللہ نے کہا اچھا دیکھ، میں تجھے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں میں دکھاتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے انگوٹھے دیکھے، کہو سبحان اللہ، میرے محبوب کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ چوم لوں، میں مسئلہ کدے چھپایا نہیں، لکایا نہیں،
پتھر تے لکیر مسئلہ کرتا ہوں، مانے نہ مانے دل دکھے نہ دکھے، مسئلہ مسئلہ ہے، میٹھا لگے کڑوا لگے، کریلا لگے نیم کے پتے لگے، نیم کا عرق لگے یا رحمت شیریں کا لڈو لگے، اللہ چوم لو صبر نہیں آ رہا۔ اللہ نے کہا تصویر دیکھی دیکھی، اللہ ماتھے پہ بوسہ دے لوں، کہاں دے لے۔ یہ روایت کہاں؟ زور سے بول۔ قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، کہاں؟ جب قرآن آ گیا اب تورات ختم ہو گئی، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آ گیا اب لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کی ضرورت نہیں۔ چوما چوما سکون آ گیا، اللہ میاں سکون آ گیا۔ اب اگلا وعدہ کہ معراج کی رات دکھاؤں گا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تے توانوں کو شے نظر آندی ہے، وہاں آدم علیہ السلام کو خود نظر نہیں آئی، اس نے دکھایا۔ کس نے؟ اگر وہ تمہیں دکھا رہا ہے تو لڑائی ختم، اللہ کی قسم میں بھی چما تسی بھی چمو۔ جے نظر کچھ نہیں آ رہا، ادھر سے دکان پہ کھڑا چمچہ ہلا رہا ہے، حرام کی مرغی پکا کے ہوٹل میں لوگوں کو کھلا رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز آئی اشہد ان محمد، چمچ رکھنا ہے، انج کر لینا ہے، یا تے تینوں کچھ نظر آئے تے پھر چم لے، او دکھا دے دیکھ لے چوم لے۔ اگر نظر نہیں آ رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام سنیں، کہو صلی اللہ، فرمایا او میری امت کے لوگوں، تمہارے نزدیک بخیل کنجوس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول، جس کے دروازے پہ مانگنے والا آئے کچھ نہ دے یہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام آئے میری ذات پہ درود نہ پڑے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتے ہیں میرے ذمے نماز نہیں، میرے ذمے قرآن نہیں، میرے ذمے عمل نہیں، تمہارے ذمے عمل ہیں۔ لیکن ہانگ کانگ والوں سنو، اللہ کہتے ہیں دو کام تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں، تم اور میں دونوں وہ دو کام کرنے میں ایسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ میاں تو کون سے دو کام کرتا ہے جو ہم بھی کریں اور تیری ذات کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ایسے ہو جائیں۔ اللہ کہتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، میں بھی قرآن پڑھنا ہاں تسی بھی قرآن پڑھو، جدو تھوڑی دیر میں بھی پڑھ رہا ہوں تسی بھی پڑھو تے قرآن پڑھنے وچ اسی دونوں آئے آئے۔ حالانکہ میرے ذمے نہیں، تمہارے تو ذمے ہیں، میرے ذمے نہیں، لیکن جب تمہاری زبان سے نکلتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میں بھی کہتا ہوں تبارک الذی۔ اب مجھے کہنا تو یوں چاہیے کہ پاک ہے میری ذات، میرے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور میں ہر چیز پہ قادر ہوں، لیکن جیسے تم پڑھتے ہو ویسے ہی میں پڑھتا ہوں، جن صیغوں سے تم پڑھتے ہو
انہیں سیغوں سے میں پڑھتا ہوں. میں اپنے آپ کو انا نہیں کہتا. تم کہتے ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, میں بھی کہتا ہوں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. حالانکہ مجھے تو کہنا چاہیے تھا کہ انا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, میں ہر چیز پہ قادر ہوں. تم کہتے ہو کہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے, میں بھی کہتا ہوں وہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ میاں کیوں؟ اللہ کہتے ہیں جب تم پڑھتے ہو میں پڑھتا ہوں, پھر میرا پڑھنا تمہارے پڑھنے کے ساتھ ایسا مل جاتا ہے او گنہگارو, میں تمہارا پڑھا ہوا فوراً قبول کر لیتا ہوں. اور دوسرا کام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, میں بھی نبی پہ درود پڑھتا ہوں, تم بھی درود پڑھو. اللہ میاں میرا درود پڑھنا اور تیرا درود پڑھنا اور میرے درود کی شان اور تیرے درود کی شان, اور کیا تو بھی یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ اللہ کہتے ہیں میں تو ایسے نہیں پڑھتا, ایسے تم پڑھا. اللہ میاں تو کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں پڑھتے تم ہو, میں اپنے محبوب کے درجے بڑھاتا چلا جاتا ہوں. آئے اگر تینوں کو شے نظر آندی ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شے نظر نہیں آندی تو پھر انج نہ کر, اس واسطے کہ ساڑی حدیث قرآن وچ کوئی نہیں, یہ تورات وچ مسئلہ لکھا ہے. تے تورات کا مسئلہ ہمارے لیے, اللہ کے نبی تو ہاتھوں میں تورات کو دیکھتے ہیں تو جلال آتا ہے, اور جو بندہ تورات پہ عمل کرتا پھر رہا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ اسرائیلی روایات, یہ یہودیوں کی روایات. اگر تہاڈا دل مندا ہے تو ٹھیک ہے, تسی یہودی روایات نو منو. میرا دل تو نہیں کرتا, میں تو ابو بکر صدیق کی روایت کو مانتا ہوں, میں تو عمر فاروق عثمان ولی کی روایت کو مانتا ہوں, میں تو ابو ہریرہ کی روایت کو مانتا ہوں, میں تو انس بن مالک کی روایت کو مانتا ہوں, اما عائشہ کی روایت کو مانتا ہوں. 1,40,000 نبی کریم کے صحابہ ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں سر تو لے کے پیروں تک منن نو تیار. کو گل میری سمجھ آئی نہیں کہ اگلی بھی نکل گئی ہے. آپ کا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون؟ محبوب کل, صرف انسانوں کے نہیں, یہ بھی یاد رکھنا, وہ جانوروں کو بھی محبوب کل تھے. حدیث میں آتا ہے میرے پاک نبی نے حج فرمایا, اللہ تمہیں حج نصیب کر دے, آمین زور سے کہے. پہلے دن کی شیطان کو کنکریاں ماری, میرے پاک نبی قربانی کے لیے تشریف لے آئے. 100 اونٹ میرے نبی نے قربان کیا. کتنے اونٹاں دی قربانی؟ 63 اونٹ میرے پاک نبی نے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیے. اور حدیث ہے, ہائے ہائے, جب میرے پاک نبی نے چھری ہاتھ میں پکڑی قربانی کے لیے, اونٹ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, ہر اونٹ آگے آنے میں تیار ہے میں نبی کے ہاتھوں سے قربان ہو جاؤں. آج 4 جانور کھڑے ہو, بکری ہو, گائے ہو, ذبح کرنے کے لیے کھینچ کے لانا پڑتا ہے. اور جب ایک بکرا اپنے بھائی کی قربانی کو دیکھتا ہے وہ بیچارہ پہلے ہی کانپنے لگ جاتا ہے, اب میرا نمبر آئے گا. لیکن حدیث میں آیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری لی, اونٹ ایک دوسرے پہ گر رہے ہیں, ہر ایک پہلے نمبر پہ آنے کو تیار ہے میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں. حضور نے 63 اونٹ ذبح کیے, باقی اونٹ حضرت علی کے حوالے کیے. کہو علی اب میں تھک گیا, باقی تو ذبح کر. آئے ایک یہودی مدینے کے بازار کے ایک چوک میں ہرنی کو پکڑ کے کھڑا ہے. میرے پاک نبی قریب سے گزرے,
ہرنی رو پڑی، رو کے مخاطب کر کے اللہ کے نبی کو کہتی ہے اے اللہ کے پاک نبی، میں اس فلاں پہاڑ میں چر رہی تھی، میرے بچے بھی گھاس چر رہے ہیں، یہ مجھے پکڑ کے لے آیا، میرے بچوں کے دودھ کے پینے کا وقت ہو گیا، اس کو کہو مجھے چھوڑ دے، میں ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ یہودی سن کے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ گارنٹی دیتے ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ حضور نے کہا میری ضمانت ہے، چھوڑ دے۔ ہرنی گئی ہانگ کانگ والوں، بچوں کو دودھ پلایا، تھوڑی دیر کے بعد بھاگتی بھی واپس آئی، کہا اللہ کے رسول میں آ گئی، میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ایک دن آئے گا اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں کرے گا۔ میں آپ کی عزت چاہتی ہوں، آپ کی رسوائی نہیں چاہتی، میں آ گئی، اب آپ اس سے کہو مجھے جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جائے۔ بکری واپس آئی، حضور نے کہا لے جا بھائی، وہ آ گئی۔ اب یہودی کہتا ہے اب اس کو کیا لے جانا، مجھے جنت کی راہ پہ لے جاؤ، مجھے جنت کی راہ پہ لے جاؤ۔ یہ تو بکریوں کا بھی محبوب نبی، ہرنیوں کا بھی محبوب نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن حضرت حلیمہ کی بیٹی حضرت شیمہ، ایک کتاب میں آتا ہے، کہتی ہیں ایک دن اماں نے کہا شیمہ دیر ہو گئی، بکریاں چرانے لے جا۔ میں نے کہا اماں میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میرے سے بکریاں سنبھلتی نہیں، میرے ساتھ کسی اور کو بھیجو۔ اماں حلیمہ کہتی ہے بیٹا گھر میں کوئی مرد کوئی نہیں، کس کو لے جائے گی؟ بہن کہتی اماں اگر اجازت دے میں اپنے بھائی محمد کو گودی میں لے کے چلی جاؤں۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں بیٹا یہ چھوٹا ہے، تو اس کو سنبھالے گی کہ بکریوں کو سنبھالے گی؟ شیمہ کہتی ہے اماں ایک دن میں پہلے لے گئی تھی، اس کو گود میں لے کے گھومتی رہی، بکریاں آرام سے چرتی رہیں، تھوڑی دیر میں پیٹ بھر کے آ گئیں جہاں میں بیٹھی تھی، بکریاں وہاں آ کے بیٹھ گئیں۔ کیا کر رہی تھیں؟ کہا اماں بکریاں میرے بھائی کا منہ دیکھ رہی تھی، اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، نہ ادھر بھاگی نہ ادھر بھاگی نہ ادھر بھاگی، شام ہو گئی، یہ میرے اس پیارے چھوٹے بھائی کو دیکھتی رہیں، آج بھی لے جاؤں گی، وہ چریں گی پیٹ بھر کے آ جائیں گی، جہاں میرا بھائی بیٹھا ہوگا آرام سے بیٹھ جائیں گی۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا۔ اے محبوب کل سونا ختم رسول، جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ جمعہ